बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चैनल्स पर या पाकिस्तान के अखबारात में बरतानिया के अखबार का बहुत तस्करा है। किस्सा कुछ यूँ है कि आज से कुछ अरसे पहले, तकरीबन 3 साल पहले, एक बरतानवी अखबार में, नाम है उसका डेली मेल, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, एक स्टोरी छपी जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो ज़ेरे तफ्तीश जो थे वो मुख्तलिफ मुकदमात में उनका तस्करा था। और उन्वान ये था, या उसका मरकज़ी ख्याल ये था कि बरतानिया ने पाकिस्तान को जो सैलाब ज़दगान से निमटने के लिए जो रकम दी थी, उस रकम में खुर्द बुर्द हुई और वो शहबाज शरीफ साहब उनके दामाद के अकाउंट में गई। उसकी पूरी अपनी डिटेल्स थी, आपको हम अगर मौका मिला तो बताएंगे भी कि एग्जैक्टली स्टोरी में लिखा क्या था। फिर उसके बाद बड़ा शोर होगा हुआ, बड़ी तनकीद हुई कि साहब ये तो बरतानवी अखबार ने लिख दिया आपके खिलाफ, आप क्यों उनके खिलाफ कोई केस नहीं करते, आप क्यों उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करते, वहाँ तो बड़े हितक इज़्ज़त के मामलात हैं, सारा कुछ है। और कुछ अरसे तक, जब तक शहबाज शरीफ साहब ने काम नहीं किया था, तब तक बार बार ये तनकीद होती रही, यहाँ तक कि डेविड रोज, वो सहाफ़ी जिन्होंने खबर लिखी थी डेली मेल में, उस अखबार में जिसमें खबर लिखी थी, वो भी ट्वीट कर करके मुंह चढ़ाते रहे इनका कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप सू नहीं कर रहे हैं, खैरियत तो है, क्या हुआ। बिल आखिर उन्होंने फिर वो एक लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया, मुख्तलिफ मराइल से वो गुजरती रही। किस्सा मुख्तसर ये कि कल डेली मेल ने इस हवाले से क्लैरिफिकेशन एंड अपॉलॉजी शाया की, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम इस बात का बहरहाल इकरार करते हैं कि नैब में कोई ज़ेर तफ्तीश मुकदमा नहीं, बल्कि मैं आपको ज़रा एग्जैक्टली पढ़ के ही सुना देता हूँ ताकि कोई अभाम ना रहे। जिसका जो मरकज़ी जो हिस्सा है वो कहते हैं, वी एक्सेप्ट मिस्टर शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, हैज़ नेवर बीन एक्यूज्ड बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग इन रिलेशन टू ब्रिटिश पब्लिक मनी और डिफिड अगेंस्ट एड। सो वो कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब में इस हवाले से कोई भी यानी कि इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने बरतानिया का जो टैक्स पेयर्स का जो मनी था, बरतानिया का पब्लिक मनी था, उस हवाले से उन्होंने कोई भी रॉन्ग डूइंग की हो। वी आर प्लीज टू मेक दिस क्लियर एंड अपोलोजाइज टू मिस्टर शरीफ फॉर दिस एरर। ये उन्होंने कह दिया कि जरा हम इसको क्लियर भी कर रहे हैं और मिस्टर शरीफ से हम अपोलोजाइज भी करते हैं इस एरर की वजह से। अब जब ये हुआ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने फतह के शादियाने बजाए कि अब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। यहाँ तक कि बरतानवी अखबार ने इस स्टोरी को भी डिलीट कर दिया, यानी इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया अपनी वेबसाइट से, अपने ऑनलाइन एडिशन से। जाहिर है बाकी तो छप गया, तो उन्होंने ये भी कर दिया। तो नून लीग ने कहा कि साहब उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने डिलीट कर दिया, अब और क्या चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं साहब, ये तो एक अधूरी सी ये माफ़ी है, इससे उन्होंने बरतानवी टैक्स पेयर्स मनी के हवाले से कोई खुद बुर्द नहीं हुई, सिर्फ ये कहा है, बाकी इल्ज़ामात पर तो वो खड़े हैं। यहाँ तक कि खुद डेविड रोज जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स कर दी। और उन्होंने अपनी ट्वीट्स में क्या कहा, ज़रा आपको इसका भी हमें बताए थे और फिर हम इस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में इस हवाले से है कुछ कन्फ्यूजन और कुछ बातचीत है। तो उन्होंने इस पर यह कहा कि द अपॉलॉजी इशूड कवर्स ओनली वन पॉइंट, दैट नैब डिड नॉट अक्यूज मिस्टर शरीफ ऑफ स्टीलिंग लार्ज सम्स ऑफ डिविडेंड व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। The newspaper has not apologized for other allegations in the article. इसी आर्टिकल में जो बाकी एलिगेशन लगे हुए उस पर हमने माफी नहीं मांगी। वो बाकी एलिगेशंस क्या है वो आपको बताते हैं। Such as those covering alleged money laundering, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो इल्जामात हैं उन पर हमने माफी नहीं मांगी। और ये भी कहा है शहबाज शरीफ साहब और बाकियों के हवाले से कि they have not issued replies to our defenses that comply with requirements of English law. Those defenses therefore stand and are public documents. साथ में ये भी कहा, the newspaper has not paid Mr. Sharif or Mr. Yusuf either damages or costs, and it has not waived the court orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month. और बहरहाल बिल आखिर उन्होंने कहा कि the case is therefore over. Mr. Sharif and Mr. Yusuf have settled their claims को settle कर लिया गया। The newspaper has removed the article from the internet. I shall be making no comment on the end to these proceedings. अब मैं फर्दर इस पर कोई बात नहीं करूंगा। तो बहरहाल इस पर बहुत सारी बातें हुई। तो एक ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और दूसरा मामला वही असम्बलियों की तहलील और वही आम इंतखाबात से मुतालिक, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा, मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को, थोड़ा असम्बलियाँ कराएं इलेक्शन। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब के लोग कह रहे हैं कि बस असम्बलियों की तहलील 10 दिन के अंदर अंदर हो रही है, तहलील 20 दिसंबर से पहले असम्बली तहलील है। दोनों पे बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक और गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक सीनियर एनालिस्ट मौजूद है, उस्मान डार साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नाज बलो साहबा मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में क्लाइमेट चेंज की बराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी
اور سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ اگر اجازت دیں تو دونوں تو میں اطہر صاحب سے آغاز کروں. اطہر صاحب آپ برطانیہ میں رہے بھی ہیں, ابھی ہم شو سے پہلے مذاق بھی کر رہے تھے, ہم نے آپ کو بچپن سے برطانیہ میں ہی دیکھا ہے, رپورٹنگ کرتے ہوئے سب کرتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ ظاہر ہے وہاں کا سارا معاملہ آپ سمجھتے ہیں, برطانیہ میں حتیٰ کہ عزت کے قوانین یہ وہ, تو آپ کی نظر میں کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ والی ڈیولپمنٹ؟ کتنا زیادہ یہ شریف خاندان کے حق میں ہے یا نہیں ہے یہ ساری ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں ود ریگارڈس ٹو یہ جو سٹوری ہے اس میں جو ایک پوائنٹ ہے اس حوالے سے تو یہ سگنیفیکنٹ ہے. ایک اخبار نے معذرت چھاپی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ آرٹیکل نیچے اتار رہے ہیں اپنی ویب سائٹ سے, ہم آرٹیکل کو ڈی پبلش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ بالکل سگنیفیکنٹ ہے. لیکن یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے, یہ صرف ایک مخصوص ایلیگیشن کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے جو فنڈز کے حوالے سے الزام تھا, یہ صرف اس حوالے سے ہے. باقی دیکھیں یہ کیس جو ہے, اس کیس میں کوئی فیصلہ نہیں آیا. اگر یہ کیس بہت زیادہ تگڑا تھا اور ان کے جو ڈیفنسز تھے ڈیلی میل کے, اس کا جواب کیوں نہیں جمع کروایا شہباز شریف صاحب نے؟ وہ عدالت میں اس کو مزید پرسو کرتے اور پھر ان کو جرمانہ ہوتا. تو یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ نہ کوئی جرمانہ ہوا ہے, نہ ڈیلی میل نے ان کو کوئی کاسٹ پے کی ہے, اور الٹا جو گزشتہ ماہ ان کے اوپر جو کاسٹ پڑی تھی وہ بھی انہوں نے ادا کی تھی. تو یہ ایک لحاظ سے اس طرح بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ جناب ٹھیک ہے انہوں نے اس پہ معذرت کی, لیکن یہ قطعاً جو ہے ان کی جو دیگر کرپشن کے الزامات ہیں اس کو یہ بالکل ان کو بری ذمہ اس سے قرار نہیں دیتا. اچھا اب اس میں بالکل ٹھیک ہے, اب یہ ذرا سمجھائیے گا اطہر قادری صاحب کہ آپ کی دانش میں جس طرح یہ سوال اٹھتا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ڈیفنس آپ نے کیوں ڈیفنس جمع نہیں کرایا, آپ نے کیوں رپلائی جمع نہیں کرایا, آپ کیس جیتتے پیسے لیتے ہیں ان سے یار, تو یہ بالکل یہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہے اور اس کا نون لیگ کو جواب دینا چاہیے. اسی طریقے سے جو دوسری سائیڈ ہے آپ کا, اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ ظاہر اب ڈیلی میل تو اس پہ فردر کامنٹ ہی نہیں کرے گا, انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں بات کریں گے اب اس پہ. ڈیوڈ روز نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ انہوں نے بھی صرف سٹوری کے اس حصے کو کیوں نہیں حذف کر دیا بلکہ کیوں پوری کی پوری سٹوری ڈاؤن کی, جو کہ ڈیفٹ کے الزامات سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ باقی منی لانڈرنگ کے الزامات سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس کا جس طرح آپ نے بھی پہلے ذکر کیا جواب تو دے سکتا ہے, لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی, کسی چیز کے اوپر ان کا اتفاق ہوا ہوگا اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باقی ایلیگیشنز واپس نہ لیں, صرف یہ اپالوجی دے دیں اور ساتھ ہم جو ہے اپنا کیس یہاں پہ سیٹل کر لیتے ہیں. اب اندر کیا بات ہوئی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان اے وے ون ون سچویشن ان دونوں کے لحاظ سے اس اعتبار سے ہوئی کہ جناب ان کو یہ فیس سیونگ مل گئی ڈیلی میل کو کہ بھائی دیکھیں انہوں نے باقی الزامات کا جواب نہیں دیا اور ہم باقی پہ معافی مانگ بھی نہیں رہے, اور ان کو یہ فیس مل گئی کہ بھائی دیکھو برطانیہ کا اخبار خود کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا تھا کہ ہم نے برطانیہ کے ٹیکس پیئرز کا منی چوری کیا جو پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے آیا تھا, ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا, دیکھو خود کہہ رہے ہیں. تو دونوں کی ایک فیس سیونگ ہو گئی, کہہ سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ان اے وے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر وہاں پہ اس طرح کے الزامات لگنا اور پھر اس میں نیشنل جو آپ کے پہلے کرائم ایجنسی ہے اس نے ان کے جس طریقے سے اکاؤنٹ منجمد وغیرہ کیے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا شگون ہے کہ دنیا بھر کے اخبارات اس قسم کی چیزیں لکھیں ہمارے حکمرانوں کے حوالے سے. اور شہباز شریف صاحب کے آپ کو پتا ہے 2 سال تقریباً اکاؤنٹ وہاں پہ منجمد رہے, تو آپ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم ہیں جہاں پہ جو ہے نہ ڈالر ہے نہ کچھ ہے, لیکن آپ حکمراں خاندانوں کے باہر کے ملکوں میں اکاؤنٹس وغیرہ ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ اس سے ان کو اس طرح فائدہ ہوگا. ہاں یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اسی طرف ڈیوڈ روز نے بھی اشارہ کیا کہ پاکستانی میڈیا اتنا معصوم ہے کہ وہ کنفیوز ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بالکل یہ ہو گیا اور انٹرنیشنل صادق اور امین ہو گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو حقائق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اس پہ ناز بلوچ صاحبہ اینی کامنٹ فرام یور سائڈ اس سب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم دیکھیں یہ برطانیہ نے جس طرح سے برطانیہ میں ڈیلی میل نے اس سٹوری کو اپنی ویب سائٹ سے بھی ریموو کر دیا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ جھوٹ کے سر اور پیر نہیں ہوتے, اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جو ڈیفامیشن لاز ہیں وہ بہت سخت ہیں برطانیہ میں. وہاں پہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ اوے ود اے فیک اینڈ اے ڈس انفارمیشن کائنڈ آف اے تھنگ. وہاں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اس کے بعد وہاں سے پوری ان کو سٹوری ریموو کرنی پڑی, وچ از ایویڈنٹ, جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں مس انفارمیشن تھی, اس میں غلط خبریں تھیں, اور یہ صرف اور صرف ملائن کرنے کے لیے
جو ہے وہ ایک حربہ استعمال کیا گیا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے وسیم کہ ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے جو پتہ نہیں آل آف اے سڈن جیسے ہی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ پیراشوٹ سے آ گئے اور وہ آئے اور اس کے بعد ان کا ایک ہی کام ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر دوسرے دن جا کے فائلوں کا پلندہ لے کر اور وہ 1 درجن سے زائد فائلیں لے کر روزانہ جھوٹ پہ مبنی پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے. کبھی اس پہ الزام کبھی اس پہ الزام, سب کو چور چور چور, اور چور چور کہتے کہتے خود توشہ خانہ کے اندر جب چوری کر بیٹھے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جناب 2 کروڑ روپے دے کے ہیرے جواہرات توشہ خانہ سے لے کر 50 کروڑ کی مالیت کی رقم میں جو ہے پھر فروخت کرنا, پھر اس کے بعد جو ہے قوم کو جھوٹ بولنا, آسٹیریٹی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, کبھی سائفر کا جھوٹ بولنا, کبھی بیرونی سازش کا جھوٹ بولنا, کبھی امریکی سازش کا جھوٹ بولنا, پھر یو ٹرن لینا کہ جی نہیں کوئی امریکی سازش نہیں تھی, امریکہ کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہونے چاہیے, پھر کہنا کہ جی نہیں سائفر والی بات کے اوپر بھی یو ٹرن لینا. تو میں سمجھتی ہوں پھر میر جعفر میر صادق کا شوشہ چھوڑ دینا. تو میں سمجھتی ہوں جتنا نقصان پی ٹی آئی نے غلط بیانیاں کر کے اور غلط بیانیوں کے اوپر مبنی جو کہانیاں من گھڑت پروپیگنڈا ملیشیس کمپین کر کے کیا ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں پوری قوم کا وقت ضائع کیا. 3.5 سال جھوٹ پہ مبنی پریس کانفرنسز کر کے عوام کا وقت ضائع کیا, عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا, دوسرے تمام سیاسی جماعتوں کو لیبلائز کر دیا چور ڈاکو ڈکیت, اور اینڈ میں پتہ چلا جناب سارے پیسے کہاں سے کہاں جا رہے تھے. لیکن آپ کی ساری گفتگو کے دوران عثمان ڈار صاحب جو ہے وہ اتھر کاظمی صاحب تو زیر لب, لیکن عثمان ڈار صاحب باقاعدہ مسکراتے رہے. تو وہ میں سے پوچھ بھی لیتا ہوں عثمان ڈار صاحب یہ شہزاد اکبر مسکرانا بنتا نہیں ہے میرے بھائی کا مسکرانا بنتا اس لیے نہیں ہے مسکرانے تو اس لیے پابندی ہے, یہ تو حق ہے یار. میرے یہ بھائی عثمان ڈار میرے وہ عثمان ڈار ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ وہ بھائی ہیں جو ٹی وی پہ آ کے پہلے ہی بتاتے تھے کہ اگلے ہفتے نیب کس کو پکڑنے جا رہی ہے. ہاں خواجہ آصف کی خبر دی تھی انہوں نے, ہمارے بس میں نہیں تھی, وہ خواجہ آصف صاحب کی خبر دی تھی, پھر کہتے نیب ہمارے بس میں نہیں تھی. کیا میں اب یہ کہتے ہیں. اچھا عثمان ڈار صاحب, لیکن میں میرا سوال کر لوں, میرا ایک ساتھ جواب دے دیجیے گا. شہزاد اکبر صاحب کی انہوں نے بات کی تو عثمان بھائی شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب لے کر جائیں معاملہ عدالت میں خود جاؤں گا تاکہ یعنی اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچو. شہباز شریف صاحب تو چلے گئے اور وہ اپالوجی بھی لے کر آ گئے, چلو سلیکٹڈ اپالوجی جیسی بھی, یعنی کیس پایا تکمیل تک پہنچ گیا نا, اختتام تک پہنچ گیا. وہ منطقی انجام تھا یا غیر منطقی انجام تھا, چلے وہ الگ بحث ہے. تو شہزاد اکبر صاحب تو نہیں گئے, وہ کہہ رہے تھے میں جاؤں گا. دیکھیں میں تو وسیم پہلے مسکرا اس لیے رہا تھا کہ سیاست کے دل میں سینے میں دل نہیں ہوتا, سینے میں دل نہیں ہوتا نا سیاست کے. تو جب میری بہن بول رہی تھی تو مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے پاکستانیوں جب ناز بلوچ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی. تو میری یہ بہن میرے ساتھ بیٹھ کے کہتی تھی آصف علی زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے, اومنی گروپ, فلودے والا, کلفی والا, مردے والا, جو اربوں روپے نکلتے رہے. تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ وہ والی ناز بلوچ ٹھیک تھی یا یہ والی ناز بلوچ ٹھیک ہے جو آج عمران. اچھا یہ سوال اپنی جگہ ٹھیک ہے عثمان بھائی, لیکن یہاں تو پوری پارٹی اپنا موقف بدل لیتی ہے, پوری پارٹی اپنا موقف بدل لیتی ہے. تو یہ تو ایک شخصیت ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. یہ کلپ میرا ریکارڈ پہ رکھنا کہ عثمان ڈار سیاست چھوڑ دے گا, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں جو زرداری صاحب کے قصیدے پڑھتے تھے, تو جب آج وہ خان صاحب کے پڑھ ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ وسیم بادامی کلپ سنبھال کے رکھنا, اگر میں کبھی زندگی میں کروں تو نکال کے ضرور قوم کو سنانا. ایک بات. دوسرا دیکھیں, جب اگر کرپشن نہیں کی تھی, لوٹ مار نہیں ہوئی تھی اس ملک میں پاکستانیوں, تو 1100 ارب روپے کی کرپشن کے مقدمات ختم کروانے کے لیے کیوں پارلیمنٹ میں قوانین کی ترمیم لے کے آئے. یہ ڈیلی میل آج کیا کہہ رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب نے اپنی پوزیشن چینج کی. جب نیب کو یہ شخص مطلوب نہیں رہا, نیب کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں ہم بھی سارا کچھ واپس لے رہے ہیں. یار نیب نے اپنی پوزیشن چینج کی, یہ نہیں کہا ڈیلی میل نے ویسے یار, یا مجھے بتایا اگر کہا ہے تو پوزیشن یہاں چینج ہو گئی نا. میں آسانی میں آپ کے ڈیلی میل یہ کہہ رہا ہے, اگر کہہ رہا ہے تو بتایا. میرا خیال ہے یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نیب نے پوزیشن چینج کی. دیکھو وسیم, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کے ویورز کو آسانی سے سمجھا رہا ہوں نا کہ ڈیلی میل نے اپنی پوزیشن کیوں چینج کی, جبکہ نیب ہی یہاں ختم ہو گئی, مقدمات ہی ختم ہو گئے,
سارے یعنی عثمان بھائی وہ کہہ رہے ہیں وی ایکسپٹ مسٹر شریف ہیز نیور بین اکیوزڈ بائی نیب آف اینی رانگ ڈوئنگ ان ریلیشن ٹو برٹش پبلک منی. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے کبھی نیب نے اکیوز کیا ہی نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب نیب نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. مقصد یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن انہیں ملی تھی نیب, جب یہاں نیب کے کیسز چلے ہیں تو اسی کانٹیکسٹ میں ملی تھی نا کہ اس میں کرپشن. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس سے تو یہ کہا جا سکتا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے بہرحال کہ اس وقت غلط انفارمیشن دی گئی ہوگی کہ نیب اکیوز کیا ہوا ان کو برٹش ٹیکس پیئر منی کا. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کبھی اکیوز ہی نہیں کیا ان کو. اب میں اصل سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں, اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں وسیم, کہ 25-50 ہزار لاکھ پاؤنڈ کو سائڈ پہ رکھو, جس ملک میں 1100 ارب روپے کے ڈاکے ڈالے گئے ہیں پاکستانیوں. یہی میرا بھائی وسیم بادامی نے درجنوں ٹاک شوز کیے, فلودے والے پہ, کلفی والے پہ, مردے والے کے اکاؤنٹ سے جو اربوں روپے نکلے, منظور پاپڑ والا, مشتاق چینی والا, 2400 ارب روپے کے جو ٹیٹیوں کے کیسز اور ایف آئی اے اور نیب تھی, وہ تھا نا. پیسے پکڑے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ وہ کس کے تھے؟ کسی نہ کسی کے تو وسیم تھے. جو منظور پاپڑ والے کے پکڑے گئے, مشتاق چینی والے کے پکڑے گئے, فلودے والے کے اکاؤنٹ سے نکلے, اومنی گروپ, یہ ساری کرپشن تھی. جب وہ معاف ہو گئی, جب اس میں سے NRO 2 لینے کے بعد یہ بالکل دودھ میں دھلے ہوئے سارے PDM والے باہر آ جاتے ہیں, آج یہ 25-50 ہزار 1 لاکھ پاؤنڈ کے کیسز کی کیا اہمیت ہے مجھے بتائیں ذرا. میرے بھائی بڑی لیکن عثمان بھائی یہ بتائیں, سوال یہ کہ ابھی یہ NRO 2 تو چلو آج کل کی بات ہے نا, لیکن جب آپ کا دور تھا, آپ کی گورنمنٹ تھی, نیب تھا اور عدالتیں تھیں, تب ان کیسز میں سزا کیوں نہیں ہوئی آپ کے خیال میں شہباز, اس وقت جب آپ کی گورنمنٹ تھی؟ یہ تو چلو ابھی NRO دے دیا آپ نے آپ کو اور نیب ترامیم لیا سب کر لیا. اب تو درجنوں ٹاک شوز میں میرے لیڈر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیب کو کنٹرول کرتی رہی ہے. ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا نیب کے ساتھ. نیب پکڑ لیتی تھی, چھوڑ دیتی تھی, وہ جدھر سے کنٹرول ہو رہی تھی پوری قوم جانتی. آپ بھی جانتے ہو, آپ معصوم نہ بنو یار. لیکن میں معصوم کیا بنوں؟ عمران خان صاحب جب امریکہ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے, عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے کہ شاہد خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈال دو, تم نے ڈال دیا. اور عثمان ڈار سیالکوٹ میں کھڑے رہ کے کہتے تھے خواجہ آصف پھڑ لیا جائے گا, اور پھڑ لیا جاتا ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی نیب ہمارے کنٹرول میں تھے. آپ معصوم بن رہے ہیں نا یار عثمان بھائی. دیکھیں میں بالکل معصوم نہیں بن رہا ہوں. نہ نیب نے میرے کہنے پہ پکڑا. جب خواجہ آصف کشمائلہ طارق کے اکاؤنٹ میں 40 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنیں کرے گا, نہ کشمائلہ طارق بتانے جوگی ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا, نہ خواجہ آصف بتانے جوگا کہ میں نے کشمائلہ طارق کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے بھیجے. تو وہ نیب کا یا اینٹی کرپشن والوں کا کام ہے, اس میں میرا لینا دینا کیا ہے؟ آپ کو پتا کیسے تھا سب سے پہلے؟ نہیں, مجھے تو کوئی پتا نہیں تھا. میں نے آپ نے دعویٰ کیا تھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کوئی ڈاکیومنٹ دیکھیں. میں نے بتاتا ہوں, میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نیب نے جب مجھے بلایا تو میں نیب کے آفس میں گیا, کیونکہ میں اوکاما کا اور ان کی منی لانڈرنگ کا فائلیں میں لے کے گیا تھا. وہ کسی نیب نے, ISI نے یا اس کی ملک کی ایجنسیوں نے نہیں پکڑی تھی. وہ عثمان ڈار نے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے, پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری پوری کی. وہ میں ریکارڈ لے کے ان کے پاس گیا, وہاں مزید فائلیں ٹیبل پہ پڑی تھی. تو اس افسر نے مجھے کہا جی یہ بھی خواجہ آصف کے کھاتے کی فائلیں یہاں پڑی ہوئی ہیں. میں نے دیکھی نہیں تھی. میں نے کہا جتنی بڑی وہ اونچی تعداد میں پڑی تھی میگا کرپشن کی کیسز ہوں گے. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں وسیم, آج پاکستانیوں کو انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں. 11 سال آصف علی زرداری پاکستانیوں جیل میں رہتا ہے. جیل سے نکلتے سار اسے ملک پاکستان کا صدر بنا دیا جاتا ہے NRO 1 ملنے کی شکل میں. یہی شہباز شریف جو موجودہ وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم بننے سے پہلے کلپ دکھائیں قوم کو, 2 مہینے پہلے جیلوں میں تھا. یہ کون سے دنیا کے ملک میں ہوتا ہے کہ ایک شخص جیل سے نکلتا ہے اور 1 مہینے کے اندر ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اور یہ بنا دیا جاتا ہے NRO 2 دے کے؟ میرے بھائی میں سوال اٹھا رہا ہوں انصاف دینے والے اداروں سے, آپ کے پروگرام سے. اب قوم کو کوئی وسیم بادامی یقین نہیں رہا کہ اس ملک میں احتساب ہوگا. لوٹو, کرپشن کرو. جس ملک کے اندر ایماندار شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عمران خان جیسے لیڈر پہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس گڑی کی بات کی جاتی ہے پاکستانیوں, وہ گڑی جو اس سے ملی ہوئی ہے. اس گڑی میں حیران ہوں کس طرح کہتے ہیں چوری کر لی ہے عمران خان نے. معیار اخلاقیات کا کتنا گر گیا پاکستان میں. میں صرف یہ آپ کے پروگرام میں چلو یہ آپ نے ساری بات ہوگی, بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک بات میں نے شروع میں کی تھی, اس کا بھی اپنا جانے سے جواب تو دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو عدالت میں جانا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں جاؤں گا عدالت, اگر یہ کھولیں ایک دفعہ جائیں لندن کی عدالت میں. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے نا, میں ان کا ترجمان تو نہیں, انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی, کیا کی, وہ شہزاد اکبر بہتر جانتا. مجھ سے پوچھے نا. میں نے اگر خواجہ آصف کے والے سے کہا تھا
تو خواجہ آصف کو سیالکوٹ کی سڑکوں پہ تو میں نے گھسیٹا ہی گھسیٹا تھا. الیکشن کی رات جنرل باجوہ کے بوٹ پالش کر کے اور بھیک مانگ کے سیٹ جیت کے جو شخص اسمبلی میں پہنچا اس کو تو میں نے گھسیٹا ہر فورم کے اوپر, اور عدالتوں میں بھی گھسیٹا. جو عثمان ڈار نے بات کی ہے وہ پوچھے مجھ سے, میں کس بات سے بھاگوں, مجھے بتائیں. میں آج بھی کھڑا ہوں. اب شہزاد اکبر ہے, اس کو کال لگا لیں, اسے پوچھ لیں وہ انگلینڈ میں کیوں نہیں گیا یا کیوں نہیں فون نہیں اٹھا رہے. چلو ویسے ٹھیک ہے, ان سے بھائی رابطہ کریں شہزاد اکبر صاحب سے ویسے, تاکہ وہ پلیٹ فارم کھلا ہے شہزاد اکبر صاحب کے لیے, تاکہ وہ آ کے بھی اپنی بات کر سکیں. تو بالکل ہم ٹرائی کرتے ہیں, کوئکلی کر دیں, پھر میں اطہر صاحب کی طرف جانا ہے میں نے. جی کوئکلی کر دیں, پھر اطہر صاحب کی طرف. جی میں رسپونڈ پہلے یہ کرنا چاہ رہی ہوں میرے بھائی عثمان کو, میں رسپونڈ یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بھائی میرا تعلق پیپلز پارٹی سے آج کل کا نہیں ہے. پیپلز پارٹی جس دن بنی تھی اس دن میرے والد صاحب ایز اے فاؤنڈر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبر کی حیثیت سے بھٹو صاحب کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو میرے لیے پیپلز پارٹی آج کل کی پیپلز پارٹی میں کوئی نئی آئی ہوں, تو آپ اتنے فکر مند نہ ہو میرے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, جس کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا, اس کو تو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا. جو آپ چپراسی بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے ان کو آپ نے ماشاءاللہ وزیر بنا دیا تھا, شیخ رشید صاحب کو. پھر اس کے بعد جو فواد چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے گن گایا کرتے تھے اور بنی گالا کے متعلق جس قسم کی وہ ٹویٹیں کرتے تھے, ان کو بھی آپ نے اپنا وزیر. آپ کی تو کابینہ میں آپ تو نہیں تھے میرے بھائی, آپ کی تو پوری کابینہ میں وہ تمام لوگ تھے جو چھانٹ کے دوسری پارٹیوں سے آپ لے کر آئے تھے. تو پہلی بات تو یہ, اور جس گھڑی کو آپ لہرا رہے ہیں میرے بھائی وہ آپ کی ہوگی کوئی ایپل واچ, کوئی 1,00,000-1,50,000 کی واچ ہوگی. ہم جس گھڑی کی بات کر رہے ہیں اس میں تقریباً ہزاروں ڈائمنڈز جڑے ہوئے تھے اور وہ کسٹمائز گھڑی تھی. وہ دنیا میں ایک نایاب گھڑی بنی تھی, وہ توشہ خانے کی تھی میرے بھائی, اور وہ فرق ہوگی. آصف علی زرداری نے نہیں بی ایم ڈبلیو توشہ خانہ سے, آصف علی زرداری نے توشہ خانہ کو. مجھے آپ بتائیے, دیکھیں میں آپ کی باری میں نہیں بولی نا, میں تو آپ کی باری میں نہیں بولی. وہ گھڑی توشہ خانے کی گھڑی آپ جس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جس کو آپ نے بیچی ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں. آپ کو شاہزیب خانزادہ جو ہے وہ بار بار بتا رہا ہے, پوری کہانی بتا رہا ہے آپ کی گھڑی بیچنے کی. آپ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈیفامیشن کریں گے, وہ تو کہہ رہے کہ جائیں عدالتوں میں, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ پکڑا جا چکا. اچھا چلیں, میں اس پہ عثمان بھائی اس پہ آپ بریک کے بعد جواب دیجیے گا. میں اطہر صاحب سے پہلے ایک سوال پوچھ لوں. کٹے پہ تو عوام کو لگا دیا. چلو میں ایک سوال اطہر صاحب سے پوچھوں, پھر آپ یہ جواب دے دیجیے گا بریک کے بعد. لیکن اطہر کاظمی صاحب, میری اور آپ کی اس پروگرام میں پچھلی جو 2-4 نشستیں ہوئی اس سب میں آپ کی یہ رائے تھی کہ پاپولیرٹی وغیرہ تحریک انصاف کی وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن بہرحال ان کا قبل از وقت انتخابات کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی بہرحال نظر نہیں آتی. اب جب خان صاحب نے اسمبلیوں کی تحلیل کی بات کر دی ہے, اور وہ اگرچہ پرویز الہی صاحب انٹرویوز میں کچھ بھی کہیں, لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بھائی جان ہم بس اگلے 10-12 دنوں میں تحلیل کرنے جا رہے ہیں, مارچ سے پہلے الیکشن ہے. اب آپ کو ان کا قبل از وقت انتخابات کی بات پوری ہوتی نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کی خواہش ہی رہ جائے گی, ایسا ہو نہیں پائے گا باوجود؟ دیکھیں جہاں تک گھڑی کا تعلق ہے, یہ قوم تو اس گھڑی کو رو رہی ہے جس گھڑی کو نئی حکومت آئی تھی, اور اس کے بعد جو ملک کے اندر حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کا یہ تعلق ہے, دیکھیں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے کچھ بھی چینج نہیں ہوا. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خان صاحب کو کہیں سے ریلیف ملے گا, کہیں سے خان صاحب کو اگر ریلیف ملنا ہے تو وہ انتخابات کے ذریعے ملنا ہے, اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس بیانیے کے اوپر, اپنے اس مطالبے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ انتخابات کروائیں. اگر اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں تو صوبائی سطح پہ تو پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے, آلدو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کیا, اور سندھ ہاؤس میں جو سیمنٹ تیار کیا تھا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, وہ آج اعظم سواتی کی شکل میں وہ سیمنٹ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب ان کو سندھ لے کے جایا جا رہا ہے. تو جمہوریت تو یہ بڑی مضبوط کر رہے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی جمہور کے پاس نہیں جائیں گے قبل از وقت انتخابات پہ, یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. ہاں اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو صوبائی سطح پہ انتخابات ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی ڈیلے کرنے کی کوشش ہوگی اور اس کے اوپر بھی مشاورت کی گئی. تو آپ کے خیال میں جنرل الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوں گے آپ کے خیال میں, اور یہ اسمبلیاں ٹوٹ پائیں گی یا نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں کے پی کے کی اسمبلی تو ٹوٹ جائے گی, پنجاب کی بھی اگر کہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی.
पंजाब की भी अगर खान साहब अड़ गए तो टूट जाएगी, लेकिन खान साहब भी जो टाइम दे रहे हैं वो उनकी तरफ पैगामात भेजने, और उसी का नतीजा हमने देखा कि फिर इसहाक डार साहब जो है वो 2 दफा सदर मुमलिकत से मिलने भी गए, तो कुछ चीजें चल रही हैं पीछे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ऑल राइट, ठीक है, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ये उस्मान डार साहब को जवाब ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। अच्छा, आप जरा इस सेगमेंट में क्विकली जरा कंक्लूड करते हैं चीजों को। उस्मान डार साहब, एक तो आप जो जवाब देना चाह रहे थे दीजिएगा, साथ ही बता दीजिएगा, एक चूंकि हम बैरूनी जरीदों में जो खबरें शाया हुई उसकी बात कर रहे हैं, एक खबर फाइनेंशियल टाइम्स में भी शाया हुई, आरिफ नकवी साहब क्रिकेट मैच की दास्तान, वो सारा उसकी अपनी डिटेल, तो उसमें पीटीआई को करना चाहिए, सूख इरादा रखती है पीटीआई नहीं करना चाहिए, जिस तरह इन्होंने डेली मेल के हवाले प्रोसीडिंग शुरू की, नहीं करेंगे? देखिए वसीम, एक तो ब्रेक से पहले जो बार बार तोशाखाना को लेके एक बयानिया या नैरेटिव बनाने की जरूरत है, बेहतर है आप ही क्लैरिटी कर दें कि पहले मैं वसीम बदामी से पाकिस्तानी पूछता हूँ कि इमरान खान को जो तोशाखाना से गिफ्ट लिया, क्या उसमें इमरान खान ने कोई कानून तोड़ा? वसीम मुझे ये बताएं। मैं कह चुका हूँ, ये मेरी पोजीशन है कि उसके उन्होंने पैसे अकाउंट में कितने गए ये वो अलग दास्तान है, लेकिन बहरहाल तोशाखाना का X% अमाउंट पे करके कोई चीज अपने पास खरीद लेना और फिर आगे बेच देना, ये गैर कानूनी तो बहरहाल नहीं है, कोई आइडियल कदम नहीं, गैर कानूनी नहीं है। बार पहले ये बताएं, ये चोरी है? भाई गैर कानूनी नहीं है, चोरी तो गैर कानूनी होती है ना, तो जाहिर है नहीं है, मेरी नजर में नहीं। ये जो आपके प्रोग्राम में नेशनल टीवी पे आते हैं गेस्ट, वो मुंह खोलते सोचते भी नहीं कि हम आर्गूमेंट क्या कर रहे हैं। चोरी होती है जब आप सरे महल जैसे महल के डॉक्यूमेंट्स और मनी ट्रेल ना दे सकें। चोरी होती है एवन फील्ड्स की रसीदें आज तक नहीं इस कौम के सामने आई। भाई उस्मान में वैसे जो इल्जाम लगता है वो तो ये लगता है ना, जिसकी तहकीकात जारी है, जिसमें पीटीआई कहती है कि नहीं जनाब हमने सारा कुछ रिफ्लेक्ट किया है, कि वो जाहिर किया या नहीं किया, वो जितने का कह रहे हैं कि बेची उतने की ही बेची या नहीं बेची, जिस पे जाहिर पीटीआई कहती है हमने उतना ही जाहिर किया, कैपिटल गेन टैक्स भी दिया, ये कहते हैं कि नहीं दिया। मुझे इल्जाम तो इस चीज का है। अपने लीडर इमरान खान पे फख्र इसलिए है पाकिस्तानियों, 3.5 साल के बाद ये 13 जमातें मिल के भी मेरे लीडर के खिलाफ सिर्फ एक घड़ी लेके आए हैं जी। घड़ी वो भी उसे तोहफे में मिली, उसकी थी, उसने बेच दी। मुझे फख्र है अपने लीडर पे कि उसने हजारों एकड़ पे कोई डायमंड माल नहीं बनाया। मुझे फख्र है इमरान खान पे उसने कोई सरे माल नहीं बनाया। मुझे फख्र है इमरान खान पे उसने कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाए। मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे उसने कोई डीजल के परमिट नहीं लिए फजल रहमान की तरह अमीर होने के लिए। इमरान खान ने अपनी ख्वाहिशात जायज तरीके से और हलाल के पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की हैं। सही और ये आप जवाब आ गया, बिल्कुल चाहते हैं कि इमरान खान शायद हमारी तरह कोई चोर डाकू है। पाकिस्तानियों, ये भी हमारे जैसे ही है, हम भी लुटेरे हैं, हम भी चोर हैं, हम भी डाकू हैं, और इमरान खान भी हमारी तरह ही है। देखो घड़ी चोरी करके ले गया, ये भी चोर है। ये जो मर्जी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, ये इमरान खान को कभी करप्ट साबित नहीं कर पाएंगे। ये आ गया आपका जवाब, बिल्कुल सही है। अब जरा बताइएगा, ये फाइनेंशियल टाइम वाली स्टोरी पे आप लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज करने का इरादा रखते हैं? देखिए, ये तो पार्टी ने फैसला करना है। आपकी क्या राय है, करना चाहिए किस मामले में? फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी आई थी आरिफ नकवी साहब के हवाले से, क्रिकेट मैच की दास्तान, वो सारा कुछ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स पे जो एनर्जी जाके लगानी है, वो फिलहाल ये एनर्जी हमारी पार्टी को है। पहले ही हम इन चोरों डाकुओं लुटेरों पे और इम्पोर्टेड जो फरंगियों की साजिश के साथ इस मुल्क पे मुसल्लत हो गए, इन पे लगा रहे हैं। हम अपनी सारी एनर्जी इस वक्त इलेक्शन पे लगाना चाहते हैं। वसीम, मुझसे इलेक्शन की बात करो। बाहर वालों को माफ क्यों कर देते हैं? फाइनेंशियल टाइम्स को नहीं रगड़े, अमेरिका को भी माफ कर दिया कि चलो आगे बढ़ो, ठीक है, कोई वो आपकी हुकूमत गिराते हैं, आप कहते हैं चलो आगे बढ़ो यार, लड़ाई तो नहीं लड़ सकते। वसीम, बताएं उनको भी मजा चखाएं यार। 20 दिसंबर के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आने वाला है, भूचाल, उस पे बात करते हैं। अच्छा। ये जो सोच के बैठे हैं ना कि इमरान खान अपनी हुकूमत कुर्बान नहीं करेगा, यही तो फर्क है इनमें। ये इक़्तिदार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ये मजीद 7-8 माह इस मुल्क का मुआशी दिवालिया निकालना चाहते हैं, पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल करना चाहते हैं, मजीद लूटमार करना चाहते हैं। मेरी बहन बैठी है, ये मुझे कोई एक अच्छा काम बता दे इन्होंने 8 माह में किया हो। चलो भाई बता दें, एक तो बता दें। नाज बोलो साहब याद करें, मिल शायद एक का तो याद आ जाए, और फिर बताएं ये 20 के बाद भोचाल के लिए तैयार हैं? भाई रमजान से पहले कह रहे हैं इलेक्शन है। मेरा ख्याल है सबसे जो अच्छा काम हुआ वो ये हुआ कि एक ऐसी नाकाम हुकूमत से जान छुटी जिनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं थी।
مطلب نہ اسد عمر کو سمجھ آیا، نہ حفیظ شیخ کو سمجھ آیا، پھر شوکت ترین صاحب جن کی وائس ریکارڈنگز آتی رہیں کہ جی IMF کی ڈیل جو ہے کسی طریقے سے ناکام ہو جائے، ہر ممکن کوشش انہوں نے کی. ابھی میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں میں ذرا حکومت میں آنے کے بعد ایک اچھا کام، یہ تو آپ ان کو ہٹا دیا پھر آگے حکومت، اس کے بعد ایک اچھا کام وہ فرمائش بھی 4-5 کاموں کی نہیں کر رہے، ایک بڑی معصومانہ فرمائش ہے. جی ہم نے پاکستان کو جو انٹرنیشنل ایک آئسولیشن میں PTI کی حکومت نے دھکیل دیا تھا، جو یہ غلط معاہدے کر رہے تھے، ان تمام چیزوں سے ہم نے پاکستان کو باہر نکالا. آج پاکستان انٹرنیشنل آئسولیشن میں نہیں ہے. آج پاکستان کے لیے آپ پاکستان کو آپ نے تو وہ حالات پیدا کیے تھے کہ پارک کی بھی پیمنٹ جو ہے وہ تک واپس ملک لینے کو واپس بات کر رہے تھے. آپ نے تو یہ حالات کر دیے تھے ڈپلومیسی کے. میں بات بتانا چاہ رہی ہوں وسیم، بڑی ابھی باتیں کر رہے تھے کرپشن کی، بہت زیادہ ان کو کہانیاں یاد آ رہی تھی، مجھے جھوٹے قصے ان کو سنائے جاتے ہیں. مجھے میں وسیم میری بات سن لینا، میں بات کر رہی ہوں. راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری ایگریکلچرل زراعت کی زمین کو جو ہے جس طریقے سے تباہ برباد کر کے سوسائٹیز کی نظر دیا گیا ان کی دور حکومت میں، ان کے ہوتے ہوئے. پنجاب میں جتنی ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اوپر کک بیک اور کمیشن کھائے گئے ان کے دور حکومت کے ہوتے ہوئے. اور بنی گالا کو ریگولرائز کرایا، خود آپ وزیر اعظم ہو اور آپ اپنا گھر ریگولرائز کرا دیں. اور غریبوں کا کیا ہے، ان کو تو پھر آپ اس کے ارد گرد کی زمین کو جو ہے آپ جو ہے وہ باقیوں کے لیے آپ کے قانون اور ہے. خود ایز اے پرائم منسٹر چلو یہ آپ نے اپنے طور پہ کام گنوا دیا. آپ بتائیں 20 ابھی ملک اگر الیکشن کی طرف جاتا ہے پنجاب کے تو پیپلز پارٹی تو پنجاب نہیں جائے گی مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی. وسیم اس وقت پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے خیال ہے جس طرح کہہ میرے بھائی لگا رہے ہیں، تھوڑی سنجیدگی کا مظاہرہ ان کو یہاں کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں، کیونکہ میں خود ابھی COP اٹینڈ کر کے کلائمیٹ ایکشن کا جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کر کے آئی ہوں گزشتہ مہینے. پوری دنیا میں پاکستان کے سیلاب کو لے کر لاس اینڈ ڈیمیجز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور 1/3 پاکستان جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے روز کے رونے کے اوپر آئے دن الیکشنز کرائے جائیں گے، فرمائشی پروگرام بھی کیے جائیں گے. اور جب یہ اپوزیشن میں جائے ہم نے کی ہے، ہم نے انٹرنیشنلی دنیا بھر میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو ہے پالیسی ہم لے کر آئے ہیں، جو کہ خود میں پاکستان کے لیے بہت بڑا سکسیس ہے. آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا میرے بھائی، آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو یہ پتا کہ کانفرنس میں آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو یہ باتیں میرے بھائی سمجھ نہیں آئیں گی کہ پاکستان کی کاربن ایمیشن جو ہے وہ 0.8% ہے، اور ولنریبلٹی پہ ہم 8ویں نمبر کے اوپر آتے ہیں. اس کو لے کے دنیا بھر میں جا کے ہم کلائمیٹ ایکشن کے اوپر سکسیس کر کے آئے ہیں. عام آدمی کے لیے یار وہ تو عثمان بھائی آپ بھی تو کہہ رہے تھے کہ میں آلو پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا بھائی. اچھا چلو مجھے چلے بھائی میں نیوٹرل نہیں ہوں، چاہے اس کا مجھے کچھ بھی اس کی وجہ سننا پڑے، میں نیوٹرل ہی رہوں گا انشاءاللہ. میں بھی پاپولر اوپینین کے لیے پیچھے نہیں بھاگوں گا چاہے کچھ بھی ہو انشاءاللہ. جان ایلیا کا شعر ہے نا، وہ جان ایلیا کا شعر ہے، وہ انہی کے لیے ہے، وہ انہی کے لیے جان ایلیا کہہ کے گئے کہ کام کی بات تو میں نے کبھی کی نہیں، یہ میرا طرز زندگی ہی نہیں. تو انہوں نے کام کی بات تو نہ کرنی ہے نہ سننی ہے. تو وہ اچھا بھائی یہ میں اپنی کمیونٹی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا جان صاحب کا شعر ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتا اس زمانے میں PTI نہیں تھی یار. ان سے کام کی ہم بات کریں، ان کو KP کے بلین ٹری سونامی کی اچھا ارے ایک آدمی صاحب بھی ایک بات کرنی ہے نا، وہ صرف باتیں سننا تھوڑی ہے ہماری یار. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یار انہوں نے اچھا سمجھیں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے بھائی. آپ فائنینشیل ٹائمز کو جس طرح وسیم کا معصومانہ سوال ہے، فائنینشیل ٹائمز کو جا کے چیلنج کریں. آپ لوگوں پہ جو الزامات لگے اس کو چیلنج کر لیں میرے بھائی. نون لیگ نے تو کر لیا نا، ان کو تو حق مل گیا، انصاف مل گیا. آپ بھی کریں جا کے فائنینشیل ٹائمز کو چیلنج کر بھی دیں یار عثمان میں خدا کر تو دیں یار. میری لاڈلی بہن چپ کرے گی تو پھر ہے نا، میری لاڈلی بہن چپ ہی نہیں کرے گی. آپ بتائیں دیدی اس نے یہ لاڈلی بہن آپ اسی بہن کی بات کرنے لگا ہوں یار، ماحول نہ بنائیں، بات کریں یار. لاڈلی بہن ہے، میں کہتا ہوں بول لے نہ سے مجھے کنکلوڈ کرنا ہے. میں اپنی بہن کی بات کر ناز آپ کی بات کرنے لگا ہوں. پاکستانی لاڈلے تھے
کل تک آپ جن کے لاڈلے تھے آج آپ ان کو بیٹھ کر ارے یار آپ اچھا ایک مجھے معافی مجھے پتہ ہے ورنہ بات رہ جائے گی. مجھے اطہر صاحب سے فائنل کامنٹ لینے دیں. دیکھو یہ ناز بلوچ میری لاڈلی بہن پاکستانیوں بڑی زبردست ورکر ہے, بڑی زبردست شخصیت ہے, لیکن میری لاڈلی بہن اپنی پارٹی کی کرپشن کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی ہے, اپنی لیڈرشپ. یار آپ ابھی بھی تمہید ہی باندھ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اطہر کاظمی صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ. یہ انسٹیبلٹی الیکشنز تک نہیں آتی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے؟ جنرل الیکشنز تک یہ تک نہیں جاتی؟ فائنل ورڈ 30 دیں گے اطہر کاظمی صاحب. ارے ناز صاحب جواب تو دے دیں. جی جی دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حکومت نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں, آپ بھی کثرے نفسی سے کام لیتے ہیں. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں آفیشل, وہ بھی اسی حکومت کا طنز کے دریا بہانا شروع کر دیں گے. آپ بتائیں الیکشن اور اسٹیبلٹی. الیکشن جب تک دیکھیں, جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے مجھے نہیں لگتا اسٹیبلٹی آئے گی. فوراً الیکشن کے کیا پتا فوراً بعد بھی نہ آئے, لیکن پہلا سٹیپ ضروری ہے کہ ہم عوام کی طرف جائیں, جمہور سے فیصلہ کرائیں کہ جمہوریت کس طرح چلانی ہے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم کرتے ہیں بریک کے بعد. اور جاتے جاتے پاکستان میں مقابلہ انگلینڈ سیریز کے حوالے سے فائنلی کچھ اچھی خبریں جہاں پر کچھ اچھے ریکارڈ بننا شروع ہوئے ہیں. جہاں ٹیسٹ ڈیبیو میں اہم اعزاز نام کیا اپنے ابرار احمد نے, کراچی کنگز سے انہوں نے آغاز کیا تھا, اور ٹیسٹ ڈیبیو میں انہوں نے 5 وکٹیں لینے والے پاکستان کے 13ویں اسپنر بالر